से सवाल पूछें। जी जी, कोई साथी सवाल जो पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मेरा सवाल ये है कि जो आप ये सलाहियतों की बात कर रहे थे, तो अपनी सलाहियत होना और वो सलाहियत दूसरों के लिए एक फायदेमंद चीज बनाना, अ, इसमें काफी ज्यादा, ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि काफी ज्यादा रुकावटें आती है, काफी ज्यादा मुश्किलें आती है। तो मुफ्ती साहब, आप क्या मुझे ये बता सकते हैं कि इन सलाहियतों पे कायम रहना, कोई भी सलाहियत हो जो दीनी एतबार से अपने लिए फायदेमंद हो, जो दीनी एतबार जी से दूसरों के लिए फायदेमंद हो, जब वो सलाहियत, वो चीज मैं दूसरों तक पहुंचाना चाहती हूँ, या मैं चाहती हूँ कि जहां भी हम हैं, चाहे हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में है, पर्सनल लाइफ में है, जितना भी दीन पे अमल हो सके वो करे और दूसरों को भी इसकी तलकीन करे, लेकिन काफी ज्यादा रुकावटें आती है, बहुत ज्यादा पर्सनली अटैक होता है, जहनी अटैक होता है। तो इस चीज को बर्दाश्त करने की कुव्वत जो होती है, वो इंसान कभी ना कभी ऐसा होता है कि वो कुव्वत खत्म हो जाती है। तो इस एतबार से क्या ये सलाहियतें सिर्फ अपने तक ही रखनी है कि जब ये चीजें आपके गिरदो नवा में हो जाए, कि उन चीजों को बर्दाश्त करके ये सलाहियतें फिर से लोगों तक पहुंचानी है? बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है वाकई, और अहम सवाल भी है। और जिंदगी में ऐसे नाजुक मरहले आते हैं कि आदमी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है। जी लेकिन कुरान करीम ने एक अजीब गरीब उसूल दिया। कुरान करीम जब हम पढ़ेंगे तो हमारा हर मसला हल है। देखिए, कुरान ने पहला उसूल इंसान के लिए दे दिया कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। आपकी जो सलाहियत है, उस सलाहियत के मुताबिक आपको काम करना है। जहां आपको लगे कि मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रही हूं, और उस वक्त वो नहीं कर पाए, कहीं मामला खतरनाक है, कोई नाजुक सा मसला है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, जहनी टार्चर का मसला है, आप चाहते हैं करें, नहीं हो पा रहा है, तो उसमें आप बाइख्तियार नहीं है, और उसमें कोई गिरफ्त भी नहीं होगी। पहला उसूल तो कुरान करीम की रोशनी में ये जहन में बिठाना है। लेकिन जी ये भी तय करना है आपको कि जो भी काम आप करेंगे दूसरों के लिए नफा बख्श काम, और ये चाहेंगे कि ये सलाहियतें दूसरों के लिए इस्तेमाल हो जाएं, ये कभी ना सोचे आप पर फूल बरसाए जाएंगे, आपको टार्चर ही किया जाएगा। ये जी तारीख इसकी गवाह है, कुरान इसका गवाह है। अगर कोई आदमी जिंदगी में खुराफात करे और खुदा न खास्ता गंदी किस्म की चीजों में मुब्तला हो जाए, हर कोई उसको हौसला शिकनी उसकी होगी ही नहीं, बल्कि हौसला अफजाई होगी। लेकिन अगर जी यही लड़का चाहेगा कि नमाजें पढ़ें, यही लड़का चाहेगा कि मैं दूसरों की खिदमत करूं, यही लड़का चाहेगा कि अवाम के अंदर घुसकर मैं कोई खिदमत करना चाहूं, तो उस पर कोई फूल नहीं बरसा सकता। उसको टार्चर ही होगा, उस पर इल्जामात होंगे, उसको सताया जाएगा, उसको ताना दिया जाएगा। यहाँ पर है जी वो हुक्म की, बिल्कुल। यहाँ पर आपको सब्र करना है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहक्किक हैं, बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े फकीह हैं, हर कोई उसको जानता है। कतई नजर इसके मुझे उनसे मुतालिक एक बात समझानी है, जिससे आपको अंदाजा होगा कि ऐसे इस काम के मौके पर हमें करना क्या चाहिए। एक जी आदमी जब उनका सब्र, जब वो अपनी सलाहियतों को आवाम तक पहुंचाने में लगे थे, दिन रात, इधर से नमाजें भी, इधर से दावत भी, इधर से कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल का इस्तिंबात भी, उलमा को जमा करना भी, और अपनी तिजारत भी, बड़ी बड़ी तिजारत की दुकानें उनके पास थी, बहुत बड़े ताजिर थे वो। तमाम कामों को संभालते हुए हर चीज को, हर सलाहियत को वो सामने लाने की कोशिश में लगे थे। उसी में एक चीज उनके मुतालिक मशहूर हो गई थी कि ये शख्स हर काम करता है, सब्र भी कितना है इसको। एक आदमी ने कहा कि मैं भी देखता हूं अबू हनीफा को सब्र कितना है, आज मैं उसके सब्र को खत्म करूंगा। जी अब देखिए वो किस तरह वो घर गया और उसने मालूमात हासिल की कि अबू हनीफा का शेड्यूल क्या है, उसका निज़ाम क्या है दिन का। पता चला कि इमाम साहब सुबह से लेकर दोपहर तक कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल का इस्तेमाल करते हैं, दुकानदारी का काम देखते हैं, कपड़ों का काम था, और उसके बाद खाना खाते हैं, खाने के बाद नमाज पढ़ने के बाद सो जाते हैं, कैलूला करते हैं उसको। दिन में जो सो जाना 10 मिनट आधे घंटे के लिए कैलूला करते हैं, क्योंकि रात को उनको सोना ही नहीं था, अक्सर नहीं सोते थे।
اس جوان کو پتا چلا کہ قیلولہ کرتے ہیں اور اس نے اپنے دوستوں سے کہا صبر کرنے کا ختم کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ آدمی کو نیند سے بیدار کرتے رہو، اور جو اس کو نیند میں خلل ڈالو خود ہی وہ لڑائی پہ آئے گا، خود ہی وہ جھگڑے پہ آئے گا، خود ہی وہ گالیوں پہ آئے گا، اور یہ اندازہ آپ کو اور ہمیں ہے۔ امام صاحب کے دروازے پہ پہنچا، اس نے دستک دی، امام صاحب کپڑے اتار کر سونے لگے تھے تو نیچے آ گئے اور ایک نوجوان کو دیکھا، کہنے لگے بیٹے کیا ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا لیکن آپ کو دیکھتے ہی میں بھول گیا۔ ان کو کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا ہے، اس کو صرف امام صاحب کو تنگ کرنا مقصد ہے۔ جی امام صاحب نے کہا بہت اچھا، جاؤ یاد کر کے آ جاؤ۔ امام صاحب گئے، بستر پہ سوئے، نیند تھوڑی سی طاری ہو گئی تھی تو اس نے ادھر سے دستک دے دی، پھر نیچے آئے، اس نے امام صاحب کے چہرے کی طرف دیکھا تو ذرہ برابر بھی کوئی غصہ نہیں، بالکل مسکراہٹ، حشاش بشاش چہرہ۔ نوجوان سے کہا بیٹے بتاؤ مسئلہ یاد آیا؟ کہنے لگا حضرت میں نے یاد کیا تھا پھر میں بھول گیا۔ امام صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، یاد کر کے آ جاؤ۔ اب جا کر سو گئے۔ بہترین جو آدمی سو جاتا ہے، پہلے مرحلے کی جو میٹھی میٹھی نیند ہوتی ہے وہ آپ پر طاری ہو گئی، اچانک دستک ہو گیا، اس میں دروازے پر دستک ہوئی، نیچے دیکھا تو وہ نوجوان کھڑا ہے، امام صاحب کی طرف دیکھ رہا ہے، اپنے اندر سے سوچ رہا ہے کہ ذرا برابر بھی اس کو غصہ نہیں ہے۔ امام صاحب کا جو پیچھے سے پلان ذہن، آپ کا جو ذہن میں جو نظام مرتب ہو رہا ہے وہ یہ کہ اگر میں صبر نہ کروں یہ نوجوان مزید بگڑے گا، اگر میں صبر نہ کروں یہ اور دور چلا جائے گا۔ تو امام صاحب کو اندازہ ہے کہ اس کو کوئی سوال نہیں پوچھنا ہے، اس کو صرف تنگ کرنا مقصد ہے۔ امام صاحب نے کہا جاؤ یاد کر کے آ جاؤ۔ اس نے کہا حضرت مجھے واپس جانے کی ضرورت نہیں، مجھے مسئلہ یاد آ گیا۔ اس کو مسئلہ یاد نہیں آیا بلکہ وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے من گڑت مسئلہ پوچھنا شروع کیا، وہیں بیٹھے بیٹھے ایک مسئلہ اس نے بنایا خود ہی۔ جی وہ مسئلہ ایسا تھا، وہ سوال ایسا تھا کہ جس کو امام صاحب کو یوں ہی پوچھتے امام صاحب کو تو امام صاحب کو غصہ آنا چاہیے۔ اب دیکھیں وہ مسئلہ کیا تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ امام صاحب سے اس نے مسئلہ پوچھا کہ مجھے آپ یہ بتائیے، ایک نوجوان خاتون، ایک نوجوان مرد جب اپنی قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے یا جاتی ہے تو وہ پیشاب جو ہے وہ میٹھا ہوتا ہے یا اس میں کوئی نمکین پن ہوتا ہے پیشاب؟ جی اب یہ وہ سوال ہے، اگر آپ بھی کسی امام سے کریں، کسی اسکالر سے کریں یا ٹیچر سے کریں غصہ تو آ ہی جائے گا، لیکن جی ایک مثال ہے وہ ہمارے لیے۔ امام صاحب نے کہا کہ فوراً کہہ دیا امام صاحب نے وہ میٹھا ہوتا ہے۔ جی اب جب اس نے کہا میٹھا ہوتا ہے امام صاحب نے، اس نے فوراً کہہ دیا اس کا مطلب ہے آپ نے چکھا بھی ہے۔ اب یہ بدتمیزی کی اور بے ادبی کی اور بد اخلاقی کی انتہا تھی۔ جی امام صاحب نے کہا نوجوان سے بیٹے میں نے چکھا نہیں ہے، البتہ میں نے پڑھا ہے، میں دن رات پڑھتا رہتا ہوں، میں تحقیق کرتا ہوں۔ میری تحقیق یہ ہے کہ تازہ تازہ جب پیشاب ہوتا ہے اور قضاء حاجت سے جوان فارغ ہوتا ہے تو اس پر آ کر مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں، اور مکھیاں جی جو ہوتی ہیں وہ میٹھی چیز پہ بیٹھتی ہیں، اور کسی کھٹی اور نمکین چیز پر مکھیاں زیادہ جمع نہیں ہوتی، میٹھی، اسی لیے شہد کی طرف دوڑتی ہیں، چینی کی طرف دوڑتی ہیں۔ بس یوں ہی یہ جملہ اور یہ جواب دے دے امام صاحب نے تو اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پاؤں پہ گر پڑا۔ جوانوں کو، دوستوں کو جمع کر کے کہا دیکھو میں نے ابو حنیفہ کو ستانا شروع کیا تھا لیکن مجھے کیا معلوم کہ یہ واقعی اتنا صابر انسان ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اس وقت موجودہ دنیا میں ایسا کوئی صابر نہیں۔ اب مجھے ایک ہی نقطہ یہاں بتانا ہے، ابو حنیفہ بھی تو بے صبر ہو سکتے تھے، وہ بھی ڈانٹ جی سکتے تھے، ڈانٹنے کا حق تھا ان کو، پیٹنے کا حق تھا ان کو، کوئی ان کو نہیں روک سکتا تھا، نیند سے بیدار کر رہے تھے۔ لیکن امام صاحب جی نے ایک بات سمجھا دی نوجوانوں کو، آپ کو، ہمیں، کہ اگر آپ کو واقعی اللہ کو راضی کرنا ہے تو آپ کو ذہنی ٹارچر دیکھنا پڑے گا، احساس برداشت ہوگا اس کرنا کا۔ پڑے گا۔ مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذہنی ٹارچر کیا گیا، اور عبداللہ بن ابی ابن سلول نے یہاں تک کہہ دیا کہ ذلیل کہہ دیا، نعوذ باللہ، صحابہ کو ذلیل کہا۔ اس پر نعوذ قرآن باللہ۔ کی آیت نازل ہو گئی، قرآن کی سورت نازل ہو گئی، اور صحابہ پیچھے دوڑے اس کو مارنے کے لیے، مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو بالکل نہ مارو، اور یہاں تک صبر کرتے رہے کہ جنازہ بھی پڑھا، اور اللہ نے فرمایا کہ آپ نے جنازہ پڑھا مگر اس کی مغفرت نہیں کروں گا میں، چونکہ اس نے بہت ستایا آپ کو۔ سوال یہ ہے کہ حضور نے ایک امت کو ایک پیغام دے دیا، صلاحیت آپ دوسرے کے استعمال کریں گے آپ بہترین امت میں شمار ہوں گے۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین عورت، بہترین مرد وہ ہے جو اپنی صلاحیت کو لوگوں کے لیے استعمال کرے، چاہے اس میں کچھ بھی ہو جائے۔ اب جتنے آپ مکلف ہیں اتنا کریں، صبر اس لیے کریں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر وقت ہے میں ایک بات اور بتا دیتا ہوں اس میں، جی جی
بہرحال یہ کافی ہے میرے خیال سے، کبھی انشاءاللہ مزید تو آدمی کو یہ ذہن بنانا ہے کہ میری صلاحیت جتنی ہے مجھے اتنا کر کے رہنا ہے کام، اگر اس میں کوئی کوتاہی رہی تو پھر وہ مجرم ہے۔ جی اتنا عرض کیا، اب بات واضح ہو گئی ہوگی، تو اس جی اعتبار سے شکریہ۔ بس اتنا ذہن میں بٹھا لیں، پھول وول کوئی نہیں برسائے گا، ذہنی ٹارچر ہی ہوگا، تو اس پر بس اللہ کے لیے صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ شکریہ مولوی صاحب، شکریہ مفتی صاحب، شکریہ۔ ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے حضرت، جزاکم اللہ خیرن، آپ کا بےحد ہم شکر گزار ہیں۔ جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا سننا میرا کہنا قبول فرمائے، اور جو کوتاہیاں اس میں آمین ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور آپ آمین۔ حضرات میں بھی مل کر جو بھی صلاحیتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں اپنے اپنے اعتبار سے ان صلاحیتوں کا استعمال ہم کریں، اور اللہ ہمیں سلیقہ بھی دے دے۔ اور آج کی تاریخ میں اس کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے کہ خاتون ہے تو وہ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، اصل میں اس معاملے میں مرعوب کسی سے نہیں ہونا ہے، کوئی گالیاں دے، کوئی کچھ بھی کہے، تو بس اللہ کے لیے جب آپ کام کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، تو اس میں مرعوب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے تو کوئی پریشانی نہیں۔ تو لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اپنی اس یورپ کی تہذیب کو ہم نے مد نظر رکھا اور اس وجہ سے اسلامی تہذیب کو نظر انداز کیا، تو اس کا مطلب ہے پھر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، ہمیں مضبوط رہنا پڑے گا اس سلسلے میں۔ جب اس ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کام کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مدد فرمائیں گے۔ اور قرآن نے ایک اصول دے دیا ہے، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی، والذین، وہ لوگ، جاہدوا فینا، مجھے خوش کرنے کے لیے جو محنت کریں گے، لنہدینہم، تو ان کے لیے میں رہنمائی کرتا ہوں، کھول دیتا ہوں، سبلنا، تمام راستے۔ تو یہ قرآن کا ایک اصول ہے۔ تو ختم، اللہ ہے، اللہ 100% ہمیں یقین ہے اللہ ہیں، اللہ یکتا ہے، اور اسی کے نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ان صلاحیتوں کو اسی کے لیے ہمیں خرچ کرنا ہے، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی حضرت، ایک ساتھی کا سوال تھا کہ یعنی صلاحیتوں کو کیسے پہچانا جائے، کیونکہ ابھارنے کی بات بعد میں آئے گی، لیکن پہلے پہچانا کیسے جائے؟ جی پھر سے کہیں۔ یعنی ساتھی کا سوال ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو کیسے پہچانیں؟ دراصل ایک تو آدمی جب صلاحیت تو خود بخود پہچان میں آتی ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ہو۔ اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ صلاحیتیں چونکہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں، اور مختلف قسم کی صلاحیتوں کی وجہ سے بسا اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھ میں صلاحیت نہیں ہوتی، اس لیے ماہرین سے رابطہ ضروری ہے۔ ایک آدمی عالم ہے، وفوق کل ذی علم علیم، ہر عالم اپنے بڑے سے پوچھے، وہ بڑا آپ کو بتا دے گا کہ آپ میں کون سی صلاحیت ہے، آپ کون سا کام کر سکتے ہیں۔ اور جب ماہرین سے وہ پوچھتا رہے گا تو ماہر طے کرے گا کہ آپ کی صلاحیت کتنے درجے کی ہے، آپ کتنا کام کر سکتے ہیں، اور اسی سے صلاحیت پہچان میں بھی آئے گی اور استعمال کا طریقہ بھی آ جائے گا۔ اصل ضرورت ہے پڑھنے کے ساتھ ساتھ، محنت کے ساتھ ساتھ، اپنے اس وقت کے اس شعبے کے ہم اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں گے، ضرور کوئی نہ کوئی انشاءاللہ راستہ نکل آ جائے گا۔ میرے ساتھی سن رہے تو حضرت کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خود اپنی صلاحیت کو پہچان نہیں سکتا ہے وہ اہل علم کے پاس جائے تاکہ وہ اس کی صلاحیت کی تشخیص کرے۔ صلاحیتیں ہر انسان میں ہوتی ہیں، لیکن ماہرین کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔